बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत सबके लिए के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं नाज़रीन। जैसे कि हमेशा मैं आपको ये बताती हूं कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी दौलत है। प्रिवेंशन भी जो है वो हमेशा बेटर देन क्योर है। आप हमेशा अपने सेहत का ख्याल रखें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सेहतमंद रखती हैं। एक्सीडेंटली अगर खुदा न ख्वास ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो जाती है वो तो एक आपकी किस्मत की बात होती है। रादर सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। क्या आपको स्मार्ट दिखना है या आपको ऑबीज दिखना है, मोटापा भी आपके अपने हाथ में है, स्मार्टनेस भी आपके हाथ में है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अपने हाथ में होती हैं। इसके अलावा जो है वो अगर मैं ये बात करूं कि सेहतमंद रहें, अपना देखभाल करें, अपनी देखभाल करें और अपने जो भी आपकी बीमारियां उसका बर वक्त इलाज कर लें तो आप किसी क्रोनिक डिजीज से आप बच जाते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ डिजीज, एक अक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। तो अक्यूट में ये होता है कि आप की जो बीमारी है वो रिवर्सिबल होती है, आप ठीक हो सकते हैं। पर अगर क्रोनिक हो जाए, वो बीमारी बहुत पुरानी हो जाए तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है। फिर उसको थोड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से उसको नॉर्मल किया जाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के ऊपर जो बजट्स हैं वो काफ़ी कम है। हेल्थ सिस्टम को हमने कभी भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश ही नहीं की है। उसकी वजूहत हम जानते हैं कि कुछ हमारे फंड्स के भी इशूज़ हैं, कुछ हमारी अवेयरनेस के भी इशू हैं, हमें अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर हेल्दी होंगे तो हम बाकी और काम कर सकते हैं। पर हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे इदारे हैं जो बग़ैर किसी के फ़ायदे के या बग़ैर कोई फ़ंड्स के या बग़ैर आपसे कोई फ़ीस के आपका इलाज कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि अगर हम यूके, यूएस से या फिर कोई और कंट्री को भी देखते हैं या डेवलप कंट्री हैं उनको भी देखते हैं तो उसमें भी जो है वो हेल्थ सिस्टम में लोगों का टैक्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स लिया जाता है, तब जाके उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो लोगों को हेल्प कर रही हैं उनके हेल्थ को सही करने में या फिर उनकी बीमारियों को ठीक करने में, हेल्थ को प्रॉपरली आपको एक तंदुरुस्त इंसान बनाने के लिए आपको हेल्प करी होती है विदाउट एनी चार्जेस। इसमें से उन सब NGO में से एक इदारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है लोगों के लिए। उसमें डायलिसिस किया जाता है मरीज़ का, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जिसमें उसका इलाज किया जाता है। रादर उनका थोड़ा जो फोकस्ड है वो उनका डायलिसिस है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। मैं उस इदारे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत सारी जो है इलाकों में, बहुत सारे शहरों में उसके सब ब्रांचेस पे मौजूद हैं और लोगों की बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को इलाज के साथ साथ जो है मॉरल सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि वो कौन सा अदारा है, वो है रहमान फाउंडेशन। रहमान फाउंडेशन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डायलिसिस की सहूलत फराम कर रहा है और दूसरा जो है वो मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उसके जो चेयरमैन हैं वो खुद एक हर्बलिस्ट हैं। इसके अलावा उनकी MD उन्होंने किया हुआ है श्रीलंका से। उनकी रिसर्चेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली जो है वो पब्लिश हो रही हैं या होने जा रही भी हैं। और इसके अलावा जो है इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि वो लोगों को शुगर कंट्रोल करना बताते हैं अल्टरनेटिव तरीके से। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ का जो है वो इलाज कर रहे हैं और शुगर का भी जो और किडनी का भी जो है वो इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो मौजूद हैं वो इस इदारे के CEO मौजूद हैं, उस इदारे के फाउंडर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वक़ार अहमद दियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम इन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। सर, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कही थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे US है, UK है, कनाडा है। यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम अगर देखा जाए तो वो लोगों के अपने फंड से ही वो जनरेट हुआ है। और अगर USA की बात करें तो वहाँ की हेल्थ सिस्टम तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब तक कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं है या आप बहुत हाई अमाउंट में टैक्स पे नहीं कर रहे तब तक आपको जो है सेहत की फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं की जाती हैं।
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر اتنا زیادہ فنڈ لوگوں سے مطلب کوشش کی کہ ان سے فنڈ جمع کیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے، کیا کس طریقے سے آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی؟ بیکاز ہمارے یہاں پر تو ہیلتھ فیسلٹیز کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہیلتھ سسٹم ہی نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو۔ جس طریقے سے آپ نے اتنا بڑا یہ سٹیپ لیا، ادارہ قائم کر دیا اور ڈائلسس کی جو سہولت ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دی لوگوں کو، الحمدللہ۔ تو یہ آپ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر میں نے سٹارٹ کر بھی دیا تو آگے کا اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، فنڈ کیسے جنریٹ ہوگے یا ریونیو جنریٹ جو بھی ملک میں بھی ہو رہا ہے تو اس میں سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں؟ تو کیا اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ایک شعر ہے بڑا اچھا لکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے روپیہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے نام سے ایک ادارہ بنانے کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنا نام دے دیا، رحمان۔ یہ شاید یہ ادارہ میں اپنے نام سے بناتا، اپنے والد کے نام سے یا اپنے بیٹے کے نام سے یا کسی بھائی کے نام سے، تو شاید آج اس کو اتنی کامیابی نہ ملتی جتنی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دے رہے ہیں اپنے نام کی برکت سے۔ اور یہ وہ نام کی برکت سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فنڈ میں UK سے بھی لایا ہوں، بہت بڑی فنڈنگ اب امریکہ سے انشاءاللہ ہونے والی ہے، وہاں پہ بھی چیریٹی رجسٹرڈ ہوگی ہماری رحمان فاؤنڈیشن، وہاں بھی رجسٹرڈ ہو گیا ہے، اور بے شمار مخیر حضرات ہیں جن کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اب ہم روزانہ اس وقت کچھ 125 لوگوں کے ڈائلسس کرتے ہیں روزانہ، اور تقریباً 130 خاندان جو روزانہ آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈائلسس کروانے کے لیے، تو ایک بڑی اماؤنٹ ہے، تقریباً 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ روزانہ کی بنیاد پہ خرچہ آ رہا ہے۔ ڈائلسس سینٹر بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بالکل سر، یہی تو تھوڑا میرے مائنڈ کے اندر سوال بھی ہے کہ جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا اس ملک کے اندر جہاں پر ہیلتھ سسٹم ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا کہ بھئی یہ ادارہ چلانا ہے؟ کیسے؟ دیکھیں جی، یہ ساری نیتوں پہ بات ہے۔ میں اصل میں ہمارے اپنے عزیزوں میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، جب ڈائلسس پہ وہ گیا ہوا تھا تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ڈائلسس کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت ایڈکشن کی فیلڈ میں کام کر رہا تھا، نشے کا علاج کر رہا تھا۔ خیر وہاں پہ جب پتہ چلا اور میں نے جب دیکھا، کیونکہ گھر کے برتن تک بک گئے تھے، جو ہم کہتے ہیں نا برتن بک جانا، جنرل ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ٹرانسپلانٹ بھی ہوا، نہیں بچ سکا۔ یہ 2003 کی بات ہے۔ تو تب میں نے پھر اللہ سے مانگا کہ اس میں کوئی نہ کوئی، تو میں جب گیا وہاں پہ تو ہاسپٹل والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈائلسس کا، صرف ٹرانسپلانٹ تھا وہ ہوا بس، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا اور بچہ خیر وہ بچ بھی نہیں سکا، تو لاکھوں روپے خرچہ آ گیا اس وقت۔ تو تب بہرحال اللہ سے مانگا کہ اس طرف آنا ہے، شعبے میں کام کیا، محنت کی، اللہ سے مانگا اور ارادہ کیا کہ یہ کام ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی۔ یہ کام تو ہے گورنمنٹ کا بیسیکلی، گورنمنٹ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی زیادہ بہت بڑی فنڈنگ نہیں کر رہی، کوئی بھی حکومت آئی ہے، میں اپنے دکھ سے کہہ رہا ہوں، آٹے میں نمک کے برابر کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ ڈائلسس پہ۔ تو یہ ضرورت ہے۔ پہلی ایک حکومت آئی تھی میں جنہوں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، ادروائز کام نہیں ہو رہا، لوگ پیس رہے ہیں بیچارے، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، چند ایک NGO ہیں، چند ایک ادارے ہیں جو کام کر رہی ہیں، کراچی میں اچھا کام ہو رہا ہے، باقی تو ظلم ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 ماہ بعد واری آئے گی، 6 ماہ بعد واری آئے گی۔ اب ڈائلسس کا پیشنٹ تو 15 دن نہیں نکال سکتا، وہ 6 ماہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ کدھر جائیں؟ تو یہ ڈائلسس بنانا، یہ سینٹر بنانا، یہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے عوام کی۔ اور کنہوں نے بنانے ہیں؟ میں نے تو نہیں بنانے سارے، یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میری تو جتنی ہے میں کر رہا ہوں، ہمارے لوگ جتنے ادارے کے وہ کر رہے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر ہم مل کے جتنا ہو سکتا ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ہے، یہ جو مخیر حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کی ہے، ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اپنے اپنے نام سے ڈائلسس سینٹر بنائیں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی برادری کے لیے۔ کوئی بھی برادری ہے، کوئی میمن برادری ہے، کوئی اور برادری، اپنی میمنوں نے کام کیا، میمن یہاں کام کر رہے ہیں کراچی میں، اپنی کمیونٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، باقی جو چند اور کمیونٹی ہیں جو برادری ہیں جو خیال کرتی ہیں آپس میں، ادروائز ہم نہیں کرتے، کرنا چاہیے اپنی برادری کے لیے، اپنی گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ڈائلسس سینٹر بنائیں، یہ ہم نے بنانے ہیں، تبھی لوگوں نے سروائیو کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف، حکومت نہیں کر پائے گی، یہ کام حکومتوں سے نہیں ہو پا رہا، اور یہ ہمیں خود کرنا ہے۔
ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جہاں جہاں ہمارے سینٹر بنے ماشاءاللہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور بے شمار شہر ہیں جہاں بننے چاہیے، وہ بن جانے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بلیو کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے اللہ سے میرے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ ڈیلسیس سینٹر اور بننے والے ہیں. وہ بعض کا بندہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے نا اللہ سے، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذات باری سن رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے. کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک. اور یہ معاملے ہونے والے ہیں. ڈیلسیس سینٹر کوئٹہ میں بھی بننے والا ہے، پشاور میں بھی بننے والا ہے، اور اکاڑا میں بننے والا ہے. یہ 3-4 سینٹر پائپ لائن میں ہیں. میری خواہش ہے پورے پاکستان کے اندر میں بناؤں. 6 بن گئے ہیں. اس پہ کوئی 80 سے 90 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے ہر ماہ، اور یہ آ رہا ہے لوگوں کی وجہ سے، مخیر حضرات کی وجہ سے. میرے مریض بھی جو میں علاج بھی کرتا ہوں، میرا اپنا دوسرا جو ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن، ایک ادارہ ہے یہ سب کا ہے. جو دوسرا میرا ذاتی ادارہ ہے رحمان ہربل سینٹر، جس سے میں OPD کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، ایک بہت بڑی رقم میں خود بھی دیتا ہوں اس ادارے کو. صحیح. اب فنڈ نہیں آ رہا، ہم کسی مریض کو واپس نہیں بھیج رہے. ڈیلسیس تو کرنا ہے، بلڈنگ کا کرایہ بھی دینا، اخراجات بھی نکالنے، ڈاکٹروں کے پے، سٹاف، ٹیکنیشین، تو ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں. میرے جیسا عام سا بندہ ایک ہربلسٹ ہو کے کر رہا ہے. وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، وہ اپنی والدہ کے نام سے بنائیں. 1 کروڑ کا خرچہ ہے، چلائیں گے ہم. وہ سینٹر ہمیں دے دیں، ہمارا کام اس کو چلانا. اپنے علاقے میں بنا دیں. اس 1 کروڑ روپے کے بجٹ میں ہم نے سارا رکھا ہوا ہے بجٹ. 5 مشینیں، RO، جنریٹر، بیڈ، AC، جو بھی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، اور 6 ماہ کا بجٹ بھی رکھتے ہیں ہم اس علاقے کو، تاکہ پریشانی نہ ہو. ایسا نہ بنا لیں، وہ جو بندہ دے دے ہمیں، بعد میں ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. نہیں چلائیں گے تو ادارے کا نام خراب ہوگا. تو رحمان کا نام ہم خراب نہیں ہونے دے رہے. رحمان فاؤنڈیشن اللہ کا نام ہے، رحمان اس کا نام ہے. تو رحمان فاؤنڈیشن کبھی نہیں چاہے گا ادارے کا نام خراب ہو. تو ہم 6 ماہ کا بجٹ بھی رکھتے ہیں. پھر لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. 4 سینٹر نئے بننے ہیں، 4 کروڑ روپے چاہیے. ابھی گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے، گورنمنٹ سندھ سے، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیں سکھر کے لیے، حیدرآباد کے لیے. ہماری میٹنگ ہوئی ہے ابھی چیف سیکرٹری صاحب سے، ان کے بھی میری خوش قسمتی ہے، ان کے بھی کسی عزیزوں کا علاج ہو رہا ہے مجھ سے. پھر ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ بڑی اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے نا ایسے ہی. تو یہ پھر رستے بھی بن جاتے ہیں. کچھ اور نام میں بتانا نہیں چاہ رہا، بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا مجھے ان کا علاج کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے رستے بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ بننے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جو مخیر حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب ضرور میں دیکھتا ہوں کہ ہم بھی واپسی کی تیاری میں ہیں. سب نے چلے جانا ہے، ہم نے سب نے چلے جانا ہے. تو اپنی واپسی کے لیے کچھ کر جائیں. کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ. ابھی جب آپ نے شروع میں کہا نا کہ بغیر فائدے کے، تو ایسا نہیں ہے. میں فائدے کے بغیر یہ کام نہیں کر رہا. مجھے پتہ ہے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے. میں اس فائدے کے چکروں میں ہوں. اللہ کرے وہ فائدہ مل جائے. کہ جب ڈیلسیس کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگ 4 گھنٹے، ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اور سیدھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے میرے اللہ نے مجھے 11 سال نبی پاک کے روزے پہ میری حاضری ہوئی ہے. ہر ماہ میں نے حاضری دی ہے. ہر ماہ عمرے کی سعادت ہوئی ہے. میں نے وہاں پہ علاج بھی کیا ہے شاہی خاندان والوں کا، رائل فیملی کا. تو میرا 11 سال میرا اسپیشل ویزا تھا بزنس میں. الحمدللہ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جب آپ مرضی آئیں. میں نے 1 ماہ کے اندر کئی دفعہ عمرہ دوبارہ بھی اتفاق ہوا، حج بھی کرنے کی توفیق اللہ نے بے شمار دی ہے. تو یہ دعاؤں کے صدقے میں ابھی پھر اللہ موقع دے رہے ہیں امریکہ جانے کا، UK جانے کا، سعودیہ جانے کا. انشاءاللہ سارے دوبارہ اللہ بھی، یہ حالات اچھے ہوتے ہیں کرونا کے بعد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں انسانیت کا بھی بھلا ہو رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کے ڈیلسیس فری ہو رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے میرا اللہ نے چاہا قبولیت ہو جائے، ہمارا دعائیں قبول ہو جائے مریضوں کی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. جو منزلیں ہیں نا ڈاکٹر صاحب بڑی سخت منزلیں ہیں. قبر کی بڑی سخت منزل ہے، جان کنی کی بڑی سخت منزل ہے. آخرت کے جو معاملات بہت سخت ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ ہماری بھی پوچھ ہونی ہے. مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں نہیں خرچ کرتا اور میں ادھر چھوڑ جاتا ہوں بچوں کے لیے. بچے تو پتہ نہیں انہوں نے کل کو جا کے دعا بھی کرنی کہ نہیں کرنی قبر میں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہمیں کر جائیں. ضروری نہیں ہم کہہ رہے کہ ہمیں دیں. بے شمار فلاحی ادارے ہیں، مسجدیں بنا جائیں، فلاحی اداروں کو دے جائیں. اتنا تو دے جائیں نا جتنا حق ہے، جتنے کی پوچھ ہونی ہے. ہم اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں جب زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنی نکالنی ہے زکوٰۃ. ابھی 2 ماہ تک زکوٰۃ نکالنی ہے. 13 مارچ کو پہلا روزہ ہے. ابھی رمضان میں 2-3 ماہ رہ گئے. ابھی ہمیں 2.5% نکالنا ہے. اگر ہم صحیح نکال لیں اور صحیح استعمال ہو، کوئی بھوکا نہ، کوئی غریب بندہ رہے ہی نہ.
اتنی زکوٰۃ ہے. اور پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے مخیر حضرات ہیں جو دیتے ہیں, جن کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے. یہ رحمان فاؤنڈیشن چل رہی ہے. یہاں پہ ابھی مشین کی اوپننگ ہوئی ہے تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے کراچی کے اندر. بڑے اچھے ذاکر صاحب, کمانڈر ذاکر صاحب, انہوں نے لیٹسٹ مشین ہمیں دی ہے دنیا کی, ابھی اور بھی لگنے لگی ہیں. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. ہمارے سکھا صاحب اللہ نے زندگی سے دے فیصل آباد میں شاہد رضا سکھا ہیپی لے کے اونر ہیں, وہ ہمارا پورے سینٹر کا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, 12 لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا. اس طرح اور بے شمار لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارا جن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. غلام نبی صاحب ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں, میرے پیشنٹ ہیں, ان کی بڑی محبت ہے. عبداللہ قادوانی کے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کچھ 7 ملین دیا کراچی سینٹر کو بنانے کے لیے. زبردست. ہر ماہ 100 ڈیلیزر دیتے ہیں. عبداللہ بھائی نے ایک مشین ڈونیٹ کی ہے, ایک سلمان بھائی نے اور ایئر وے کے مالک ہیں, انہوں نے سلمان اقبال نے ایک مشین ڈونیٹ کی ہے. اس طرح اور بے شمار لوگ جو دیکھ لیتے ہیں کہ یار ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, ساتھ دیتے ہیں, جس کی بنا بھائی ادارہ چل رہا ہے. اور بھی جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ آئیں, اس ادارے کا ساتھ دیں. ایک پیشنٹ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, اور کچھ نہیں کر سکتے نا, ایک پیشنٹ کی سانسیں بچا لیں. بڑے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ میں ہیں, کچھ 100 بندہ اس ٹائم انتظار میں ہے کہ ہمارا بھی ڈائلسس ہو. ہر شہر میں تقریباً 20-22 لوگ, 15-20 جتنے ہمارے سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا ڈائلسس یہاں پہ فری کیا جائے. ہم چاہتے ہیں ان کا کرنا. ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں, ہمیں 3 مشینوں کی ضرورت ہے سیالکوٹ میں, اور کراچی میں 1 مشین کی ضرورت ہے, اور ایک اسلام آباد میں 5 مشینوں کی ضرورت ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن باقی جگہ ہمارے پاس سب جگہ موجود ہیں. جنریٹر, RO مشینیں, ٹیکنیشین, ویلڈنگ, نیفرالوجسٹ, یورولوجسٹ, جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ٹیم کے ساتھ ہیں, اللہ کا شکر ہے بڑی ٹیم اللہ نے دی ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں جو والنٹیئر بھی ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس ڈیلائزر نہیں ہے, کٹ نہیں ہے. ہمیں وہ کٹوں کی ضرورت ہے, ڈائلسر کٹ. اور خاص طور پہ ایک پیشنٹ کے اوپر خرچہ آ رہا ہے 24,000 روپے کا ایک مریض پہ. تو یہ 100 پیشنٹ ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل. لوگوں نے ہی کرنا ہے, کوئی 1 کر لے, کوئی 2 کر لے, کوئی 10 کر لے کہ ٹھیک ہے جی میں ہر ماہ اس مریض کا خرچہ اٹھاؤں گا. ان مریضوں کو ملا جائے, ان کی دعائیں لی جائیں. بے شمار معاملے تو اللہ حل کر دیتے ہیں ان مریضوں سے ملنے سے, ان کی دعاؤں سے. اور یہ آئیں ہمارے سینٹر کو وزٹ کریں, دیکھیں, اور تاکہ ہماری جو ہم کام کر رہے ہیں ہماری بھی سرپرستی فرمائیں. بالکل بالکل سر, صحیح بجا فرمایا آپ نے کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دے کے, ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ہی ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کی سر وزٹ کلینک کی جو ٹائمنگز ہیں, جو وزٹنگ ٹائمنگز ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ آپ سے مل سکتے ہیں, اپنے ٹریٹمنٹ کی جانب جا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنا پراپر علاج کروا سکتے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے صحت سب کے لیے. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے رحمان فاؤنڈیشن کی, اور اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر وقار جو ہے وہ کون کون سے شہروں میں وزٹ کر رہے ہیں, کون کون سے شہروں میں سروس اپنی ڈائلسس کے مریضوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. سو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ ڈائلسس سینٹر ہیں, اور کیا کیا ضروریات ہیں. بہت سارے لوگ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ اس ادارے کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کون کون سے شہروں میں کون سی جو ہے ضروریات ہیں, کتنا بجٹ ہے, اور کتنا فنڈ ریکوائرڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں ویورز کو بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں ڈفرینٹ شہروں میں, اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھی بتائے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس ٹائم لاہور کے اندر الحمدللہ ہماری 12 مشینیں لگی ہوئی ہیں, جہاں پہ 2 شفٹیں لگ رہی ہیں. 24 خاندان ڈیلی وہاں سے ڈائلسس کروا رہے ہیں. اور اسی طرح فیصل آباد میں 10 مشینیں ہیں, وہاں پہ 2 شفٹیں ہو رہی ہیں. جیلم کے اندر 6 مشینیں ہیں. کراچی کے اندر 9 مشینیں ہیں اور 2 شفٹیں لگ رہی ہیں. جیلم کے اندر 2 شفٹیں لگ رہی ہیں. فیصل آباد میں 2 شفٹیں, لاہور میں. اسی طرح اسلام آباد کے اندر 3 شفٹیں لگ رہی ہیں, وہاں پہ کوئی 8 مشینیں ہیں, لیکن رش بہت زیادہ ہے, لوگ بہت پریشان ہیں وہاں پہ. وہ رات صبح سے لے کر رات تک ہماری 3 سے 4 شفٹیں بھی لگتی ہیں وہاں پہ, مجبوری ہے. بہرحال اس طرح سیالکوٹ کے اندر ابھی 2 شفٹیں تھیں, ابھی فی الحال حالات کی بنا پہ 1 شفٹ چلا رہے ہیں, فنڈنگ کی کمی کی بنا پہ, کیونکہ اس کو چلانے کے لیے ایک فنڈ چاہیے بہت بڑا. بالکل. تو
جہاں تک ہم سے ہو رہا ہے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا اسکیجول کیا ہے، بیکاز جس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ، ان کا علاج کرنے کا طریقہ اور لوگوں سے تھوڑا سا یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے، اور لوگوں کو وہ بہت اچھا بھی لگتا ہے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کروائے جس سے اس کو فائدہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ کس طرح مینج کرتے ہیں، ڈفرینٹ سٹیز میں آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں ویورز کو پتا چلے کہ آپ سے کس طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے، کس طریقے سے وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بیسیکلی جو شیڈول ہے بنا ہوا ہے پچھلے 16 سال سے، اور میں کوئی گھر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی الحمدللہ 16 سال سے اسی طرح شیڈول میں نکلا ہوں. اور ہمارے جو سینٹر ہیں ریمانڈ فاؤنڈیشن کے، یہ جو جہاں جہاں کام ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ میں او پی ڈی کرتا ہوں، جہاں پہ میں جاتا ہوں. جیسے ملتان ہے، کوہاٹ ہے، ابھی وہاں پہ ڈیالسس سینٹر نہیں بنے ہیں، اور شہروں میں بھی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ سینٹر بننے والے ہیں. جیسے پشاور ہے، وہاں بھی ڈیالسس سینٹر بننے والا ہے. جیسے میں کوٹا جاتا تھا تو یہ سارے سینٹر نئے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. لیکن اگر میری شیڈول کی بات کریں تو میں اب تک کوئی 1 کروڑ مائلز سفر کر چکا ہوں دنیا کا. شاید میرا اس حوالے سے نام گنز آف ورلڈ بک میں بھی آئے. میرے پاس سارے ثبوت ہیں جو میں سفر کیے ہیں آج تک. جہاز کی وہ جو کوپن ہوتے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے یو کے جانا، یو کے سے واپس دبئی آنا، سعودیہ، ملیشیا، رشیا، جتنے بھی میں سفر کر چکا ہوں تو وہ میرے سارے پاس موجود ہیں. میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرا نام گنز آف ورلڈ بک میں آئے، لیکن کل کو اگر ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یار اس بندے نے اتنا سفر کیا ہے دنیا کا. میں ابھی بھی کبھی سوچتا ہوں اپنے شیڈول کو، ابھی بھی میں کر رہا ہوں اس وقت بھی. جیسے کراچی بیٹھا ہوا میرا بھی شیڈول ہے، پاکستان کے باقی شہروں میں بھی. لیکن میں لٹرلی کام جاتا ہوں. میں 2005، 6 اور 7 کی بات کر رہا ہوں جب میرا یو کے کا بھی تھا، سعودیہ کا بھی تھا، باقی بھی. تو میں کہتا ہوں یار میں ہی کرتا رہا ہوں. شیڈول میرا تھا 1 کو لاہور، 2 کو فیصل آباد، 3 کو لاہور، 4 کو بہاولپور، 5 کو لاہور، 6 کو لاہور، 6 کو نکلتا تھا سعودیہ کے لیے، 7 کو میں جدہ، 8 مکہ مکرمہ، 9 مدینہ منورہ، 10 دبئی، 11 شارجہ، 12 کو وہاں سے میں نکلتا تھا لندن ایتھرو کے لیے، 13 لندن، 14 برمنگم، 15 بریڈ فورڈ، 16 مانچسٹر، 17 کو واپس آتا تھا، 18 لاہور، 19 آدھا دن لاہور، پھر میں ریل گاڑی پہ سکھر کے لیے، 20 سکھر، 21 حیدرآباد، 22 کراچی، 23 کوئٹہ، 24 لاہور، 25 لاہور، 26 لاہور اور 27 کو واکنڈ، اور 28 اسلام آباد، 29 پشاور، 30 کو ہاٹ. پورا مہینہ اسی طرح ہی. پھر 1 کو لاہور، پھر 2 کو فیصل آباد، پھر 3 کو لاہور، پھر 4 کو ملتان، بہاولپور. ان دنوں میں بہاولپور تھا. اسی طرح میں آج کل ملتان کو ہوتا ہوں. 4 سارا شیڈول وہی ہے. اس میں یو کے کا نہیں ہے، ابھی سعودیہ کا نہیں ہے، دبئی کا نہیں ہے. ابھی دوبارہ شیڈول میرا بن رہا ہے انشاءاللہ اپریل سے، دوبارہ مارچ اپریل سے میں سارے سفر شروع کر رہا ہوں. تو میں اس طرح سفر سعودیہ میں جا کے اللہ کے گھر کی حاضری، وہاں پہ پیشنٹ بھی دیکھنے، عمرہ بھی کرنا، وہاں پہ اللہ نبی پاک روزے پہ بھی جانا، دبئی بھی، پھر ابوظہبی بھی میں نے شروع کیا کچھ عرصہ، پھر یہ لندن، پھر یو کے. سارا جیٹ ورک کا مسئلہ، نیند کا مسئلہ، 5 گھنٹوں کا ڈیفرنٹ، یہاں کا موسم کچھ اور، وہاں کا موسم کچھ اور. پھر کالیں اٹینڈ کرنا مریضوں کی، ان کو یہ ٹف کیس ہوتے ہیں، ان کو بتانا کہ یہ مسئلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے. یہ بڑی ٹف لائف ہے. ڈیالسس سینٹر فری بنانا، یو کے میں چیریٹی رجسٹر کرانا، امریکہ میں چیریٹی رجسٹر کرانا، فنڈنگ کرنا، پیشنٹ بھی دیکھنا، نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. ابھی بھی میں اسی طرح سفر کر رہا ہوں. ابھی ملیشیا بھی بلکہ میں نے نیا سیٹ اپ بنایا ہے، وہاں بھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں شروع کر رہا ہوں. دبئی، سعودیہ، ملیشیا، یو کے، امریکہ، یہ دوبارہ نیا سیٹ اپ وہاں پہ سارے. تو یہ اللہ کی مدد ہے. نو ڈاؤٹ کہ کام بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. اب ہو سکتا ہے میں اگلے 5 سال تک اس طرح کر پاؤں، شاید نہ کر پاؤں آگے. میرے جو گول بنے ہوئے نا، میں اپنے گول پورے کر رہا ہوں. ابھی میڈیسن کو لانچ کر رہا ہوں امریکہ میں، پیٹنٹ کروا رہا ہوں، پھر اس کو میں دینا چاہ رہا ہوں دنیا کے لیے. جیسے پینسلن آئی ہے، اسی طرح یہ ہربل فارمولا ہے جسے لوگوں کو ڈیالسس ڈیلے کر رہے ہیں ہم 15 سالوں کے لیے. ہم یہ میں دینا چاہتا ہوں، میں ریئلٹی لینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے فنڈ آئے، میں پاکستان کے اندر سینٹر بناؤں. ابھی ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، لوگ دیتے نہیں دیتے ان کی مرضی ہے. میں پھر ابھی بھی میں مریضوں سے لیتا ہوں، جو پیشنٹ میں جو ڈیالسس سینٹر چلا رہا ہوں میں اپنی او پی ڈی سے لیتا ہوں لوگوں سے، تاکہ یہ ادارہ تو چلتا رہے. بالکل بالکل. اگر اللہ کرے کو مخیر حضرات آ جائیں تو میں بہت کم کر دوں ان سے بھی، اور یہ ادارے کے اور آسانی پیدا ہو چلنے کے لیے. میں امریکہ سے فنڈ لوں گا بہت بڑی،
وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر 100 ڈیالسس سینٹر میں بنا دوں، صحیح، میری خواہش بھی ہے. بالکل. تو میں اس نیت سے کرنے لگا ہوں انسانیت کے لیے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ، کافروں کو دینے لگے ہیں فارمولا، نہ دیں. میں نے کہا نہیں یار، یہ کافر انسانیت کی بات ہے. ہمارے لیے کرسچن، ہندو، سکھ سب برابر ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم انسان ہیں. انسانیت کے ناطے ہم نے سارا کام کرنا ہے. بالکل بالکل. اور اللہ کا شکر ہم کر کے دکھا رہے ہیں بالکل. اور لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں. بالکل. بڑی امید ہے آنے والے وقت میں بہت اچھا ہونے والا ہے. بہت مخیر حضرات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ اچھا ہے. رمضان کے اندر میں ایک اچھی فنڈنگ ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں. تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے دنوں میں اب ادارہ اور بڑھتا جا رہا ہے اور مشینیں لگتی جا رہی ہیں. پہلے ہمارا چھوٹا بجٹ تھا 3-4 کروڑ روپے کا، کروڑ 2-3-4 کروڑ کا. اب ہمارا 10 کروڑ پہ چلا گیا بجٹ سال کا. اوکے. تو ہمارا اس ادارے کا خیال رکھیں. جب رمضان آئے لوگوں نے دینا تو ہے. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے پاس اپنی زکوٰۃ شاید کم ہو، لیکن پتہ ہو کہ یار فلاں بندہ ہے جو ان کو اللہ نے بڑا دیا ہو، اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ مشورتاً دے سکتے ہیں. یار رحمان فاؤنڈیشن کو بھی نظروں میں رکھو، یار کچھ چیک ان کو بھی بھجواؤ تاکہ یہ ادارے کے لیے آسانی پیدا ہو. بالکل بالکل. نو ڈاؤٹ کہ مشکل ہوتا ہے، سیٹ اپ چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کبھی نا امید نہیں ہوا اللہ سے. میں کبھی ٹینشن میں ہوتا ہوں، کبھی پریشانی میں ہوتا ہوں. ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا چاہیے آپ کو. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. زبردست. اللہ کی مدد میں سمجھتا ہوں فرشتہ ہی آیا ہے کہ یار تمہیں جو چاہیے لے لو یار. تو یہ ادارے تو چلنے ہیں، بالکل صحیح. اور سینٹر بھی بننے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ چن لے بالکل اپنے بندوں کے لیے. یہ خدمت کرنا، لوگوں کی دعائیں لینا، ڈائلسس سینٹر فری بنانا، اور لوگوں کی خیال کرنا. کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی غریب ہے، بیچارے کی مدد کریں. یہ مدد کرنے والی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے اندر پیدا کر دے، ہماری واپسی کا ذریعہ اچھا کر دے اللہ تعالیٰ. اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو لوگ بھی ہیلپ کرنا چاہیں، وہ کوئی بھی 1000 کی کٹ آتی ہے، کوئی 1000 کی کٹ دے دے. کوئی 3000 روپے کا خرچہ آتا ہے ایک ڈائلسس پہ، کوئی ایک مریض کا 3000 کا ایک ڈائلسس پہ خرچہ اٹھا لے. کوئی 24000 کا خرچہ ہے ایک ماہ کا، کوئی ایک پیشنٹ اڈاپٹ کر لے. بالکل. کوئی 15 لاکھ کی مشین آتی ہے، سے آپ بتا رہے ہیں وہ 15 لاکھ کی مشین دے دے. کوئی بھی دینا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے. اگر گورنمنٹ آپ کو آگے ہیلپ کرنا چاہے تو آپ کیا کہیں گے، یا آپ کو کوئی ہیلپ کرنا سر ابھی کیا کرنے لگے ہیں. ہم نے کیا ہے، سندھ حکومت کو بھی لیٹر دیا، ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو، چیف سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ کو بھی، کہ ہمیں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. آپ گورنمنٹ کا ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں. ہم ڈائلسس سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں بنا پا رہے. ہم بنا رہے ہیں، بنائے بھی ہیں اور بنانا چاہ رہے ہیں. آپ ہماری ہیلپ کریں، ہمیں مشینیں لے دیں، ہمیں ڈیلیزر دے دیں. میں پیسہ نہ دیں، ہمارے پاس ٹیم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا. سینٹروں کو 16 سال ہو گئے چلاتے ہوئے، 17 سال ہے ہمارا تجربہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں. ہم نے پنجاب میں بھی اپلائی کیا ہوا فنڈ، ادھر بھی کیا ہے. اللہ کرے، امید ہے پاکستان بیت المال کے پینل پہ، ہم پنجاب بیت المال کے پینل پہ ہیں، ابھی سندھ کے پینل پہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑی اچھی امیدیں ہیں. انشاءاللہ اپنی بس اللہ کرے یہ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری واپسی کا ذریعہ اچھا اللہ کرے. بالکل بالکل سر، بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہمارے لوگوں کو بتائی ہیں. اور میں بھی آپ کے اپنے پروگرام کے توسط سے یہی لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز ایسے اداروں کی ہیلپ کریں، ایسے لوگوں کو ہی اپنے زکوٰۃ و فطرات دیں جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ یہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. بیکاز جو لوگ سفید پوش ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، ان کو تو مطلب وہ تو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا، اپنے لیے فنڈز جنریٹ کروانا. اور وہ لوگ جو مطلب مانگتے ہیں، یا پھر جو لوگ مطلب ان کی تو مطلب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو ہو جاتا ہے، پر وہ لوگ جو نہیں کہتے، نہیں بولتے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. سو آپ خود ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں. تو جو ڈائلسس ہو رہا ہے، جن لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، وہ مستحق لوگ ہیں. ان کو وہ بیچارے اپنی صحت سے تو جا چکے ہوتے ہیں، وہ مالی طور پہ بھی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے، تو ابھی کرونا کے حوالے سے جو کچھ فتوے پچھلے رمضان میں دیے گئے تھے کہ بھی یہ راشن بانٹا جائے اور راشن دیا جائے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، راشن دیں، ضرور دیں، لیکن وہ راشن ابھی تک بک رہا ہے بازاروں میں، وہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. جو بیچارہ سفید پوش بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ بھی نہیں آگے کرتا، اس کو ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیلفی نہ اتار لے کوئی. اس کی جو ایگو مجنون ہے، وہ تو ویسے وائٹ کالر، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اچھا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹرک کے ٹرک کھینچ لینے ہوتے ہیں، پوری کمیونٹی ہے ان کی بھی اپنی برادری ہے، جو جنہوں نے کھینچنا ہوتا ہے، لوگوں سے لینا ہوتا ہے، جھپٹ کے لینا ہے، جیسے بھی وہ بیچتے ہیں بعد میں. یہ جو ادارے ہیں نا، ان کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. بالکل صحیح کہ رمضان کے دنوں میں جو ادھر دے دیے جو ہم نے
راشن میں دے دیا. یار یہ سینٹر کہاں کیسے چلیں گے؟ ان کا کون والی ڈیالسس کا مریض راشن سے کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا, لیکن ڈیالسس جس کا نہیں ہوگا وہ لگا جائے گا بیچارہ, صحیح بات ہے. اور 10 دن گزارے گا زندگی کے, 8-10 دن کے اندر اس کا پیٹ پھول جائے گا, اس کی حالت خراب ہو جائے گی. بھائی اس کا حق زیادہ ہے بالکل صحیح. ڈیالسس والے مریض کا. بہت مستحق پیشنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ بھی آتے ہیں یقین کر جن کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آٹو کا کرایہ نہیں ہوتا, ہم وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمیں ایمبولینس سے چاہیے 5-6 ایمبولینس ہیں. بالکل. اب میری اللہ کرے کسی کے دل میں آ جائے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, ہمیں ایمبولینس دے دے ایک لے کے مناسب سی ایمبولینس, بالکل. اور تاکہ یہ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں, لاہور میں مل گئی ہوئی ہے, باقی شہروں میں ہمیں چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو چھوڑا جائے, لایا جائے, تاکہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں, بالکل اس کی, تاکہ ہم تو کر ہی رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی یہ ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ ادارے چلتے رہیں. انشاءاللہ سر, میرے خیال سے ہمارے پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈال دیں گے کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں آ کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں بہت ساری باتوں سے آگاہ بھی کیا, ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے فنڈنگ ہونی چاہیے, کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اس جو کار خیر ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.